मेरा नाम मुंतशा है। एक छोटे से गांव की मस्जिद के इमाम की बेटी हूँ। मेरा वजूद उस मस्जिद की अजानों, दीवारों और मेहराबों में गूंजता है। मेरी ज़िंदगी की सुबह अल्लाह पाक के नाम से तुलू होती हैं और रातें उसकी इबादत में डूबी खामोशी में ढलती हैं। दुनिया के हंगामों से कटी हुई मेरी ज़िंदगी सादा सी, मगर उस सादगी में अजीब रूहानी सुकून पोशीदा है। बचपन से अब्बा जी की उंगली थामकर मस्जिद जाना, उनके साथ नमाज पढ़ना, उनकी तिलावत में अपने रब की आवाज़ सुनने का गुमान करना, मेरी रूह में कुछ ऐसा भर गया कि अब दुनिया के रंग भी फीके लगते हैं। मैंने कभी अपने चेहरे से पर्दा नहीं हटाया था, ना ही कभी वो निगाहें उठाई जो अल्लाह ने झुकाने का हुक्म दिया। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि मुझ में कोई अजीब सी कशिश है, हालांकि मैं तो आम हूँ। गंदमी रंग, सादा सी सूरत, लेकिन दिल में कुरान की मोहब्बत, बस यही मेरी असल ज़ेब ज़ीनत है। मेरी उम्र 21 बरस है। सुबह का वक्त मेरे लिए ख़ास होता है जब मैं वज़ू करके छोटे से मदरसे के कमरे में बैठती हूँ। मेरे सामने बच्चियाँ कतार से आकर बैठ जाती हैं। उनके मासूम चेहरे, नरमी से हंसते लहजे और कुरान सीखने का शौक़ मुझे ज़िंदगी के मतलब सिखाता है। मैं उन्हें सिर्फ़ कुरान पढ़ना नहीं सिखाती, मैं उन्हें वो लफ्ज़ लफ्ज़ मोहब्बत देती हूँ जो रब का कलाम मेरे अंदर पैदा करता है। जब कोई बच्ची रोती है और मैं उसे गोद में लेकर कुरान सुनाती हूँ, और जब वो हंसकर अलिफ लाम मीम बोलती है, तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। उनकी माएँ मुझे मंशा बीबी कहकर बुलाती हैं, दुआएं देती हैं और बाज़ तो अपने बच्चों की तरबियत के लिए मेरे पास मशवरे लेने आती हैं। मैं कोई बड़ी आलिमा नहीं, मगर जितना जानती हूँ दिल से बताती हूँ। अब्बा जी का साया मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। उनकी दाढ़ी में छुपे सफ़ेद बाल और नरम लहजा मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतारते हैं। वो मुझे बेटी से बढ़कर अमानत समझते हैं। जब मैं उनसे कुछ पूछती हूँ तो वो मुस्कुरा कर कुरान की किसी आयत से जवाब देते हैं। अम्मा जान मेरे लिए दुआओं की एक चलती फिरती चादर है। उनके हाथों के खाने, उनकी हंसी, मोहब्बत भरी ज़िंदगी के वो हिस्से जिनके बग़ैर मैं कुछ नहीं, हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। मेरी ज़िंदगी सादा है, मगर कोई कमी नहीं। मेरे पास कीमती कपड़े नहीं, महंगे बर्तन नहीं, लेकिन मेरे सीने में कुरान है और दिल में सुकून। मैंने कभी दुनिया से मुकाबला नहीं किया, न कभी उसकी दौड़ में शामिल होना चाहा। मुझे अपने रब की रज़ा ही सबसे बड़ी कामयाबी लगती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे चेहरे पर एक नूर है और मैं शर्मा कर नज़र झुकाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है नूर मेरे चेहरे पर नहीं, कुरान के अल्फाज में है जो मेरी ज़ुबान पर रहते हैं। कभी कभी रात के वक्त सब सो जाते और मैं छत पर बैठकर चांद को देखती हूँ, दिल में दुआएं करती हूँ। मैंने कभी इश्क़ मजाजी का ख्वाब नहीं देखा, ना ही किसी को चाहा। मेरा दिल सिर्फ रब की मोहब्बत से आबाद है, मगर मेरे अंदर एक अनजानी ख्वाहिश कहीं न कहीं सांस लेती है, शायद किसी ऐसे हमसफ़र की जो मेरे रब से वैसा ही ताल्लुक़ रखता हो जैसे मैं रखती हूँ, जो मेरी तन्हाइयों में मेरे साथ रब का नाम ले, जो मेरी सजदा गाह में मेरे आंसू का राज़दार हो। मगर मैं जानती हूँ अल्लाह जब चाहेगा मुझे मेरी तकदीर अता करेगा। तब तक मैं इंतज़ार करूँगी पर्दे के अंदर, अपने रब के कलाम के साए में। गांव की लड़कियां अक्सर शहर जाकर तालीम हासिल करती हैं, कुछ ने सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगियों के अक्स सजाए। मैंने भी दावतें सुनी, मौके मिले, मगर मेरे दिल ने कभी इजाज़त नहीं दी। मुझे इस सादा सी ज़िंदगी में वो लुत्फ़ आता है जो शायद दुनिया के रंगीन मेले भी ना दे सकें। मैं जब बच्चियों को कुरान सुनाती हूँ, उनके चेहरों से बदलता हुआ नूर देखती हूँ तो लगता है जैसे जन्नत की किसी खुशबू में हूँ। लोग मुझे नेक समझते हैं, मगर मैं तो ख़ुद को एक आजिज़ बंदी समझती हूँ जो सिर्फ़ रब की रज़ा की तालिब है। मेरी रातों को मैं तहज्जुद में उठती हूँ और गिड़गिड़ा कर दुआ करती हूँ, या अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत में फ़नाह कर दे, मुझे इस दुनिया के फितना फसाद से बचा ले। मेरी सहेलियाँ बहुत कम हैं, बल्कि सच कहूँ तो कोई ख़ास दोस्त नहीं। मेरे दिन अल्लाह के कलाम में मेरी अम्मा के साथ और अब्बा जी की खिदमत में गुजरते हैं। कभी मस्जिद के सहन में फूल लगाती हूँ, कभी वज़ू के बर्तन धोती हूँ, कभी बच्चियों के कुरान पाक के सफ़ात साफ़ करती हूँ। मुझे काम से नफ़रत नहीं, बल्कि काम मेरे लिए इबादत है। अम्मा जान कहती हैं कि बेटी वही है जो घर की बरकत हो, जो माँ बाप के दिल को ठंडक दे, जो किसी गुमनाम कोने में भी अल्लाह के ज़िक्र से अपनी शनाख्त रखे। और मैं चाहती हूँ कि मैं वही बेटी बनूँ। मुझे इस दुनिया में कुछ भी चाहिए हो तो मैं सिर्फ़ रब से मांगती हूँ। ना कभी किसी से शिकवा किया,
نہ کسی کی طرف حسرت سے دیکھا۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ جو نصیب میں ہے وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا، اور جو نہیں ہے وہ دعا سے بھی نہیں ملے گا۔ ایک دن اماں جان نے کہا، منتشا اب تیری عمر ہو گئی ہے، رشتے دیکھنے چاہیے۔ میں نے خاموشی سے نظریں جھکائیں۔ دل میں ہلکی ہچکچاہٹ تھی، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اگر میری قسمت میں کوئی ایسا ہو جو دیندار ہو، جو ابا جی کی عزت کرے، جو مسجد کے اذان کو اہم سمجھے، تو آپ راضی ہو جائیں۔ اماں ہنس پڑی، کہنے لگی، تو بس نیکی کی مٹی میں گندھی گئی ہے، اللہ تجھے ویسا دے گا جیسا تیرا دل ہے۔ اور میں نے خاموشی سے ان کے ہاتھ چومے۔ میرے دل میں کوئی بڑا خواب نہیں، بس ایک ایسی زندگی کی خواہش ہے جس میں دین، ادب، محبت اور سکون ہو۔ اگر کبھی مجھے کوئی ملا تو صرف وہ جو میری روح کی بات کو سمجھے، جو میرے سجدوں کی ترجمانی کرے، میری خاموشی بھی سن لے۔ گاؤں کے کئی لوگ میرے ابا جی سے کہہ چکے ہیں، مولوی صاحب آپ کی بیٹی بہت نیک ہے، اللہ کا نور چہرے پر جھلکتا ہے، اللہ اسے کسی ولی کو نصیب کرے۔ اور ابا جی مسکرا کر کہتے، اللہ کی امانت ہے، اللہ ہی بہترین فیصلہ کرے گا۔ میرے دل میں کبھی کبھار خوف بھی آتا ہے۔ اس زمانے میں پاکیزہ رہنا مشکل ہے، مجھے اپنی پاک دامنی کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ میں جانتی ہوں شیطان ہر موڑ پر بہکانے آتا ہے، لیکن میں نے اپنے دل کی دیواروں پر قرآن کی آیات لکھ دی ہیں۔ جب کسی خیال سے ڈر لگتا ہے، میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہوں اور میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا ہر دن قرآن کے ساتھ ہو، آخری سانس بھی سجدے میں نکلے، اور جب مجھے دفنایا جائے تو میرے ساتھ ایک چھوٹا سا قرآن رکھا جائے جو میرا ساتھی بنے۔ یہ میری دنیا ہے، نہ اس میں شوخی نہ رنگینی، مگر اس میں ایسی روشنی ہے جو دنیا کی کسی جھلک میں نہیں۔ میں منتشا ہوں، مسجد کی امام کی بیٹی، گاؤں کی معلمہ اور اللہ کے کلام کی خادمہ۔ یہی میری پہچان ہے، یہی میری دنیا۔ میں شام کے وقت ہمیشہ مدرسے کا رخ کرتی ہوں، وہاں بیٹھ کر اذکار کرتی ہوں، کچھ بچیوں کی مشقیں یاد کرواتی۔ اس دن جب میں مدرسے سے نکلی، اچانک مسجد کے باہر کچھ غیر معمولی چہل پہل نے میرے قدم روکے۔ یہ گاؤں تھا، وہی سادہ، خاموش اور ایک خاص ترتیب سے بندہ گاؤں جس میں کوئی اجنبی قدم آہستہ رکھتے تھے، مگر اس دن کچھ اور ہی منظر تھا۔ مسجد کے سامنے سیاہ رنگ کی چمکتی گاڑی کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ چند خادم نمکین رنگوں کے تھان اور پارا چات لیے کسی شاہی مہمان کی طرح کھڑے تھے۔ اس منظر میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ تھا وہ شخص جس کا نام تھا حسن شاہ، ایک ایسا نام جو میرے دل میں اس دن کے بعد کسی درود کی طرح بس گیا۔ یہ میرے پسندیدہ ناموں میں شمار تھا۔ حسن میں جب بھی کہیں یہ نام پڑھتی تو جیسے میری نظریں اس نام پر ٹھہر جاتی۔ ایک ایسا چہرہ جو کتابوں کے خوابوں سے نکلا، جیسے اچانک میری حقیقت میں آ کھڑا ہوا ہو۔ میں نے اسے پہلی بار جب دیکھا، وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا، اس کا سفید کرتا، اس پر نیلی مخملی واسکٹ، آنکھوں میں سکون کی گہری چمک اور چہرے پر ایسا وقار جیسے کئی سجدوں کی قبولیت نے اسے چنا ہو۔ میں نے کسی غیر مرد کو اتنی توجہ سے نہیں دیکھا، مگر اس لمحے میری نگاہوں کی نافرمانی نے مجھے بے بس کر دیا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، اس کے ارد گرد جو خاموش تعظیم کا حالہ تھا وہ کچھ اور کہتا۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر جیسے پلکیں جھکا لیتے، جیسے کوئی بادشاہ جو درویشوں کے لباس میں آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں استغفار پڑھا، چہرہ جھکا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر میرے دل کی دھڑکن میں جیسے ایک نیا ساز بجنے لگا جس کا نوٹ میں پہلے کبھی نہ سن سکی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام حسن شاہ ہے، کسی بڑے شہر سے آیا ہے، بڑے سرمایہ دار خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور روحانیت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا کاروباری ہے، صوفی بھی ہے۔ اس کا آنا میرے گاؤں میں گویا ہوا کا بدلتا رخ تھا۔ میں نے اس کی باتیں سنی، لیکن دل کو سمجھایا کہ یہ سب دنیا ہے اور میرا راستہ قرآن کی آیات میں گم ہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس دن کے بعد میں نے مسجد کے دروازے کو نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ ہر بار جب باہر ہلکی سی آہٹ ہوتی، دل ایک لمحے کے لیے رک جاتا، شاید وہ ہو، شاید اس کی نگاہ ایک بار پھر مجھ پر پڑے۔ پھر خود کو ملامت کرتی کہ منتشا، تو وہ ہے جو نگاہوں کو جھکانے والوں میں سے تھی۔ تو کب سے چاہنے لگی کہ کوئی نگاہ تجھے تلاش کرے؟ میں نے اپنے رب سے معافی مانگی، پر دل میں بے نام اضطراب رہنے لگا۔ روز مسجد آتا، کبھی ابا جی سے ملتا، کبھی بچوں کو میٹھا دیتا، کبھی مسجد کے صحن میں صفائی کرنے نظر آتا، اور لوگ کہتے کتنا نیک ہے حسن شاہ، دولت آنے کے باوجود عاجز، مسجد کی خدمت کرتا ہے، نیک دل اللہ والا۔ اور میں چپ چاپ سنتی۔ وہ میری نگاہوں میں ایک مرد نہیں،
ایک ایسا سوال بن گیا جس کا جواب میری عبادتیں بھی نہ دے سکی۔ میں نے کئی بار اپنے آپ سے لڑنے کی کوشش کی کہ دل میں اس کی موجودگی کو ختم کروں، مگر جتنا اس سے بھاگتی وہ کسی آیت کی مانند دل میں گونجنے لگتا۔ اس دن کی بات آج بھی میری یادوں میں تازہ ہے۔ وہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا، اس کی نظریں سیدھی میری طرف تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھیں غور سے دیکھی، وہ آنکھیں جو نہ تو بے حیائی سے لبریز تھی نہ دنیا کی ہوس، بلکہ اس میں عجیب سکوت تھا، ایک مانوس خاموشی، جیسے کوئی اندر سے کسی راز کو جان چکا ہو۔ مجھے لگا جیسے وہ میری ساری عبادتوں، تنہائیوں، میری راتوں کے آنسوں کو دیکھ چکا ہو۔ میرے قدم رکے، دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی اور میں نے دوپٹے کا پلو سختی سے تھاما، نظریں جھکا کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ مگر اس لمحے کا اثر میرے دل پر ایسا رہا کہ اگلے نماز میں میری آواز بار بار رک گئی۔ میں نے قرآن پڑھتے ہوئے دل کے اندر لرزتی دعا محسوس کی، یا رب، اگر یہ تیرا فیصلہ ہے تو مجھے صبر دے، اگر یہ فتنہ ہے تو مجھے بچا۔ کچھ دن گزرے اور میں نے دیکھا کہ حسن شاہ اکثر ابا جی کے ساتھ وقت گزارتا، وہ ان کی باتیں غور سے سنتا، دین کے مسائل پر سوال کرتا اور بعض اوقات مسجد کے کاموں میں ہاتھ بٹھاتا۔ ابا جی اس کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ میں بات کرتے۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا، منتشا، وہ حسن شاہ بڑا نیک لگتا ہے، کوئی اللہ والا ہو تو وہی ہو سکتا ہے۔ میں نے اماں کی بات پر جواب نہیں دیا، بس دل میں طوفان برپا تھا، جیسے میں کسی کے سامنے جس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میری ساری زندگی جو سکون سے گزری اس میں ارتعاش آ گیا۔ ایک طرف قرآنی تعلیم تھی، دوسری طرف ایسا احساس جو مجھے روز آزماتا۔ میں نے بار بار سوچا، کیا یہ وہی راستہ ہے جس سے رب اپنے بندوں کو آزماتا ہے؟ کیا یہ کشش، یہ خیال، یہ نگاہوں کی بے چینی سب فطری ہے یا میرے ایمان کی کمزوری؟ میں نے راتوں کو تہجد میں اٹھ کر سجدے کیے، روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ شخص میرے نصیب میں ہے تو میرے دل کو سکون دے، اگر نہیں تو میرے دل سے اس کا خیال نکال۔ مگر دل ہے کہ سنتا ہی نہیں۔ جب بھی حسن شاہ کو مسجد کے دروازے پر کھڑا دیکھتی تو دل کی دیوار پر جیسے کسی نے زور سے دستک دی ہو۔ گاؤں میں چمگوئیاں ہونے لگیں، کچھ عورتیں میرے بارے میں کہنے لگیں، امام صاحب کی بیٹی اور حسن شاہ کیا خوب جوڑی ہو سکتی ہے۔ اور میرے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا میری پارسائی پر انگلی اٹھنے لگی۔ میں فوراً قرآن کی تلاوت بڑھا دی، بچیوں کو زیادہ وقت دینے لگی اور مسجد کے باہر دیکھنا بند کر دیا۔ مگر کیا دل کو اتنی آسانی سے قائل کیا جا سکتا ہے؟ کیا محبت ایک بار جب دل میں اتر جائے تو اسے نکالنا ممکن ہوتا ہے؟ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ حیا اور عبادت میں گزارا، مگر حسن شاہ کی آمد نے میرے سکوت میں ایک آہستہ سے جنبش پیدا کی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ جذبہ مجھے کہاں لے جائے گا، نہ یہ کہ میری دعائیں کون سے سمت لیں گی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرا رب میرے دل کی دھڑکن کا گواہ ہے۔ اگر میرے دل میں حسن شاہ کے لیے کچھ ہے تو وہ بھی میرے رب کے رضا کے خلاف نہیں ہوگا۔ یا رب، میرے دل کے اس راز کو تو ہی بہتر جانتا ہے، تو اگر یہ تیری محبت سے، تیری جانب سے ہے تو اسے عبادت بنا، اور اگر میرے نفس کا دھوکہ ہے تو مجھے تنہائیاں واپس لوٹا۔ پتہ نہیں لوگ اسے کیوں اتنا نیک، شریف اور عاجز سمجھنے لگے تھے۔ شاید اس لیے کہ وہ دن رات مسجد کی صفائی میں لگا رہتا، بچوں کے مدرسے کے لیے خود ہاتھ سے قالین بچھاتا، اور گاؤں میں کسی کے گھر کی چھت ٹپکتی یا بوڑھی عورت کی دوا کے پیسے نہ ہوتے تو وہ پہلے وہی شخص مدد کو پہنچتا۔ امام صاحب کی آنکھوں میں اس کے لیے عجیب چمک ہوتی، جیسے وہ ان کی دعا کو کوئی مجسم جواب ہو، اور میرے اماں ابا بھی اس کا ذکر بڑے فخر اور مسرت سے کرتے۔ اماں کہتی، منتشا، دیکھو اللہ کس کس صورت میں بندے بھیجتا ہے۔ حسن شاہ ہمارے گاؤں کے لیے نعمت ہے، اور ابا تو اکثر اس کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گاؤں کے مسائل پر بات کرتے۔ جب وہ چلا جاتا تو ابا کی باتوں میں عجیب سکون اور امید ہوتی، جیسے وہ اب زندگی کی تلخیوں سے نکلنے لگے ہوں، مگر میں ان سب کے برعکس کچھ اور ہی محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ مسجد کے صحن میں بچوں کو قرآن پڑھاتے وقت اپنے مخصوص نرم لہجے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا تو بچے تو خوشی سے چہک اٹھتے، مگر میرے دل میں لرزہ سا دوڑ جاتا۔ میں سوچتی، کیوں؟ آخر یہ کیسا جذبہ جو سب کو سکون دیتا ہے مگر مجھے بے چین کرتا ہے؟ وہ جب بھی ہمارے دروازے پر آتا، چاہے اماں کو دوا دینے یا ابا سے مشورہ لینے، تو میری آنکھیں بے اختیار پردے کی اوٹ سے جھانکنے لگتی۔ جیسے ہی اس کی نظر کہیں میری طرف اٹھتی، مجھے اپنے وجود سے وحشت ہونے لگتی۔ آنکھیں اتنی گہری اور خاموش ہوتی جیسے بغیر کچھ کہے بول رہی ہوں۔ ہر بار جب میں اس کی موجودگی محسوس کرتی، میرے اندر ایک انجانی بے چینی جنم لیتی، جیسے میں کسی غیر مرئی دھاگے سے بندھی جا رہی ہوں اور وہ دھاگا آہستہ آہستہ میرے گرد لپٹا جا رہا ہو۔ میرے اندر ایک لڑائی چل رہی تھی، ایک طرف وہ خواب جن میں شہزادہ بار بار مجھے یہ کہہ کر چونکاتا کہ
تمہاری معصومیت نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم سے عشق کروں۔ دوسری طرف یہ حسن شاہ جو جاگتی آنکھوں کے سامنے اپنی موجودگی کے نقش گہرا کرتا جا رہا تھا۔ کیا یہ وہی شخص ہے، میرے خوابوں کا شہزادہ؟ یہی حسن شاہ ہے؟ اگر ہے تو میرے دل میں یہ اجنبیت کی لہر کیوں دوڑتی ہے جب وہ میرے قریب آتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ خواب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب حسن شاہ نے مسجد کے باہر ایک فلاحی کیمپ لگوایا، بچوں کے لیے کپڑے، عورتوں کے لیے راشن اور بیماروں کے لیے مفت دوا۔ گاؤں اس کا شکر گزار تھا۔ اماں نے بھی خوش ہو کر اسے دعائیں دی، اور اماں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ ایسا داماد سب کو دے۔ میں چونکی کہ اماں دل ہی دل میں کچھ سوچنے لگی تھی، اور مسجد کے دوسرے امام صاحب بھی جب جمعے کے خطبے میں حسن شاہ کی دیانت اور خلوص کا ذکر کرتے تو نمازیوں کی نگاہیں فخر سے بلند ہوتی، لیکن میری آنکھوں میں وہی دھند رہتی، نہ واضح نہ مکمل تاریکی، بس دھند جس میں حسن شاہ کی صورت آہستہ آہستہ نمایاں ہوتی جا رہی تھی، اور میری روح جیسے دھند میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی رات کو سوتے وقت میں اپنے آپ سے سوال کرتی، کیا واقعی یہ سب ویسا ہے جیسا نظر آ رہا ہے، یا کچھ ہے جو پردے میں ہے؟ میری طبیعت میں اتنی جھجک نہیں تھی، مگر اس شخص کے آنے کے بعد مجھے اپنے جذبات چھپانے پڑے، اپنے احساسات سے انکار کرنا پڑا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ میرا وہم ہے، شاید خوابوں کا اثر، مگر پھر جب وہ مجھے مسجد میں کہیں چھپ کر قرآن پڑھتا نظر آتا یا کسی یتیم بچے کو ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تو لمحے کو میرا دل بھی چکنے لگتا، مگر اگلے ہی لمحے وہی اجنبیت کا طوفان میرے اندر اٹھتا اور میں پیچھے ہٹ جاتی۔ کبھی میری طرف دیکھتا تو مجھے ایسے لگتا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر الفاظ اس کی زبان سے پہلے میری روح کو چھو جاتے۔ اس کے ہونٹ کچھ نہ کہتے، مگر اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں شاید میرے خوابوں سے واقف تھی، اور مجھے یہ احساس اور بھی زیادہ خوف زدہ کرتا کہ اگر وہی ہے تو پھر میں کہاں بھاگوں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں اس کی موجودگی میرے خوابوں سے جڑی لگتی ہے؟ میں اپنے رب سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے وہ دکھا دے جو چھپا ہے، مجھے بچا لے اگر یہ فتنے کا وقت ہے، مجھے ہدایت دے اگر یہ میرا مقدر ہے۔ مگر ہر دعا کے بعد انجانی خاموشی مجھے گھیرتی، جیسے رب نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وقت آنے پر پردہ اٹھ جائے گا، اور تب تک مجھے اسی دھند میں جینا ہے، اجنبیت کے احساس کے ساتھ۔ میرے لیے یہ زندگی پہلے جیسی نہیں رہی، نہ وہ معصوم نیند آتی، نہ خواب۔ جاگتی آنکھوں سے میں خواب دیکھتی اور نیند میں حقیقت کے اشارے۔ میرے دن ابا کی مسکراہٹوں، اماں کی دعاؤں اور امام صاحب کے خطبوں میں گزرتے، اور راتیں اس شہزادے کی سرگوشیاں، حسن شاہ کی نظریں اور میرے دل کی کشمکش میں۔ حسن شاہ تو جا چکا تھا، مگر میرے دل میں وہ اب تک اجنبی تھا، اور شاید ہمیشہ رہے۔ ایک دن سب ہم ہنستے معمول کے مطابق دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ابا نماز پڑھ رہے تھے، جب گھر پر دستک ہوئی۔ کوئی اجنبی مرد جو شاید حسن شاہ کا خادم تھا کہنے لگا، امام صاحب ذرا باہر آئیے گا، مسجد میں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ابا اس کے کہنے پر ہاتھ منہ دھو کر مسجد روانہ ہو گئے، اور کہا کہ میں ظہر کے بعد لوٹوں گا۔ یہ سن کر میرا دل بھی مچل گیا۔ میں نے جلدی سے پردہ کیا اور بابا جان کے پیچھے پیچھے مدرسے جا پہنچی، تاکہ سن سکوں کہ حسن شاہ نے کون سا پیغام بھیجا ہے میرے والد کے پاس۔ نہ جانے کیوں اس کا نام سن کر دل بے وجہ دھڑکنے لگتا، اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں مدرسے جا پہنچی۔ جب خادم نے امام صاحب کے سامنے بیٹھ کر ادب سے کہا، حضور، میرے آقا حسن شاہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، تو میں پردے کے پیچھے چھپ کر سن رہی ہوتی۔ میرا دل یوں دھڑکتا جیسے کسی نے میری روح کے دروازے پر اچانک دستک دی ہو۔ خادم کی آنکھوں میں جھجک اور لہجے میں وقار تھا، لیکن ہر لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑا جب اس نے کہا، میرے آقا نے امام صاحب کی بیٹی منتشا بی بی کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ میں سن ہو گئی، جیسے زمین میرے قدموں تلے سے وجود کھینچ رہی ہو۔ ابا کی گرجدار آواز میرا دل چیر گئی۔ ہم دنیا دار امیر نوابوں کے جھانسے میں نہیں آتے۔ میری بیٹی منتشا پاکیزہ سادہ مزاج اور خدا ترس لڑکی ہے، اسے کسی دولت جاہ و جلال والے کے محل میں نہیں دفن کرنا۔ وہی رشتہ منظور ہوگا جو دین کی بنیاد پر قائم ہو، نہ کہ دنیا کی چمک دھمک پر۔ میں نے کانپتے ہاتھ دل پر رکھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی حسن شاہ نے میرا رشتہ بھیجا اور ابا اس قدر شدت سے انکار کر چکے؟ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا جیسے سب کچھ خواب ہے، وہی جو میں ہر رات دیکھتی ہوں، محل، شہزادہ، الفاظ، سرگوشیاں، مگر یہ خواب تو جاتی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، یہ تو حقیقت تھی۔ میرے لبوں پہ میں لرزہ دوڑ گیا، اور ابا کا آخری فیصلہ ہوتا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اس دن ان کے الفاظ میں جو سرد مہری اور سختی تھی اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میرے دل میں پہلی بار والد کے فیصلے پر سوال اٹھا، یہ میری زندگی ہے، میں خود اس زندگی کے فیصلے سے بے خبر، بے بس اور خاموش ہوں۔
مجھے کیا کبھی اپنی مرضی سے کسی کو چاہنے کا حق نہیں ہوگا؟ میں نے کبھی دنیا کی چمک نہیں چاہی، نہ دولت کی ہوس، لیکن جو شخص میرے خوابوں میں ہر رات آتا، میری روح کو آواز دیتا، اگر وہی مجسم ہو کر دروازے پر آیا ہے تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی اشارہ؟ مگر ان تمام سوالوں کے جواب کے باوجود میرے ہونٹ سلے، میں کچھ نہ بولی، نہ اماں ابا سے نہ کسی اور سے، بس رات کو سجدے میں گرتی کہتی، یا اللہ اگر یہ سب آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما، تیرا فیصلہ ہے تو میرے دل کو تسلیم کی قوت دے۔ اگلے دن گاؤں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی۔ لوگوں نے سن لیا تھا کہ حسن شاہ نے امام صاحب کے گھر رشتہ بھیجا۔ کچھ لوگوں نے تعریف کی کہ کیسا نیک، سچا اور بعمل نوجوان ہے۔ کچھ نے طنز کیا کہ نوابو کے بیٹے کب گاؤں کی مسجد کی بیٹیوں سے نکاح کرتے ہیں۔ لوگ جانے کیا بولتے رہے، مگر میں خاموش رہی۔ میرا دل بھنور میں پھنس چکا تھا، نہ تو باپ کے انکار سے انکاری ہو سکتی تھی، نہ دل کی آواز جھٹلا سکتی تھی۔ حسن شاہ جس نے خادم کے ذریعے رشتہ بھیجا خود سامنے نہیں آیا، نہ وضاحت دی، نہ شکوہ، نہ کوئی سوال۔ وہ ویسے ہی رہا جیسے پہلے تھا، خاموش، باوقار، ہر لمحہ گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا۔ اس کے انداز میں کوئی مایوسی نہیں آئی، نہ تکلیف، نہ شکوہ۔ وہ میرے باپ کے انکار کے بعد بھی ویسے ہی مسجد آ کر صفائی کرتا، یتیموں کو کھانا دیتا، بیماروں کو دوا دیتا اور بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ مجھے اس کی خاموشی بے چین کرنے لگی۔ اگر واقعی نواب زادہ ہے، امیر، دنیا دار، تو اس کے لیے انکار تذلیل ہونی چاہیے، مگر نہیں، اس کے انداز میں غرور نہیں، بلکہ اب مجھے لگتا تھا کہ پہلے سے زیادہ عاجز ہے۔ جیسے ہر دن میرے والد کے انکار کو قبول کرنے کے بعد وہ ہمیں، اس گاؤں کو اور شاید مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میری آنکھوں میں سوال تھے کہ کیا اب بھی وہ چاہتا ہے؟ کیا میرے لیے رکا ہے؟ یا یہ سب صرف اس کے نیکی کے کاموں کی جھلک ہے؟ مجھے یاد ہے ایک دن اماں نے کہا، بیٹی یہ حسن شاہ واقعی عجیب انسان ہے، نہ ہنستا بولتا، بس خدمت کرتا ہے جیسے اس کے دل میں کوئی دکھ چھپا ہے۔ میں اندر ہی اندر کانپ گئی۔ کیا اس کے دل میں دکھ میں ہوں؟ کیا میرا انکار اس کے دل پر بوجھ بن چکا؟ اگر ہے تو کیسے اتنا پرسکون ہے؟ یا شاید وہ پرسکون دکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میرے دل میں طوفان بیدار ہو چکا تھا احساس جرم کا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو انکار نہیں کیا، مگر میرے باپ کے انکار کو میں نے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ کیا خاموشی بھی گناہ ہوتی ہے؟ کیا کسی کے احساسات کی قربانی میرے فرائض میں شامل ہے؟ راتیں اب اور بے چین گزرنے لگی۔ خواب وہی تھے، محل، شہزادہ اور وہی سرگوشی۔ تمہاری معصومیت نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم سے عشق کروں، مگر اب ان خوابوں میں کچھ بدل گیا تھا۔ شہزادے کی آنکھیں پہلے جیسی نہیں رہی، اب میں اس میں انتظار کا سایہ تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، تم نے مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ تم نے میری صدا کو خاموش کیوں کر دیا؟ میرے لیے دن گزارنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ امام صاحب کے چہرے پر سکون تھا، مگر میرے دل میں طوفان۔ میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ میرے رب کے نمائندہ تھے، میرا فخر، میری تربیت کے معیار، اور میں کیسے ان کے فیصلے کو چیلنج کر سکتی تھی؟ مگر ایک بیٹی عورت، ایک خواب دیکھنے والی روح کے اندر کی آواز بار بار سر اٹھاتی، کیا تو ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں پر جیتے گی؟ کیا کبھی اپنی مرضی کے مطابق لب کھولے گی؟ میری الجھنیں بڑھتی گئیں۔ حسن شاہ کی خاموشی بھی، وہ گاؤں میں رہا، کام کرتا، امام صاحب کی خدمت کرتا، اور ہر وہ کام کیا جو ایک نیک انسان کر سکتا ہے، مگر میرے دل میں اس کی خاموشی سوال بن کر رہ گئی۔ کیا وہ ہار گیا؟ یا اس کی خاموشی میں کسی وعدے کا راز چھپا؟ میں تو ایک معصوم لڑکی تھی، مسجد کے امام کی بیٹی، جو دن کو قرآن پڑھاتی، رات کو خوابوں کی قید میں سی سکتی تھی۔ رات کا پہلا پہر، فضا میں ہلکی خنکی تھی اور آسمان پر ستاروں کی جھلک۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی راز بھری آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں۔ میں حسب معمول سجدے میں گری، دعا کری تھی، دل پر جیسے بوجھ دبا جا رہا ہو۔ یا اللہ مجھے ان خوابوں سے نجات دے، مجھے اس بے نام کشش سے آزاد کر، جسے میں سمجھ نہیں پاتی مگر محسوس کرتی ہوں۔ پھر میں بستر پر لیٹی، دل ابھی تک دعا کے الفاظ دہرا رہا تھا، آنکھیں بوجھل اور نیند دھیرے دھیرے اپنے دامن میں کھینچنے لگی۔ میں نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک بار پھر اسی خواب میں پایا جس میں کئی مہینوں سے قید تھی۔ وہی محل، چاندنی میں نہایا باغ، وہی سنہری پتھروں سے بنی راہداریاں، وہی شخص، شہزادہ، جو ہمیشہ کھڑا رہتا اور کبھی کچھ نہ کہتا، بس میری آنکھوں میں جھانکتا۔ مگر آج کچھ بدل گیا۔ میری روح نے خود سے سوال کیا، کیا میں ہمیشہ اس کی خاموشی کا شکار رہوں گی؟ آخر یہ شخص کون ہے اور کیوں ہر رات میرے خوابوں میں آ کر مجھے اپنے سحر میں جکڑتا ہے؟ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، تم کون ہو؟ مجھے کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہر رات میری روح تمہاری طرف کھنچتی ہے، میری نیند تمہاری موجودگی سے غائل ہو جاتی ہے، میرے دن تمہارے خیال سے بے قرار گزرنے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ پاگل پن ہے یا کوئی آزمائش؟ وہ پہلی بار میرے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں گہری نمی تھی، جیسے صدیوں کا انتظار ان میں ٹھہرا ہو،
اس نے آہستہ سے سر جھکایا اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑا۔ اس کی آواز میرے کانوں سے نہیں میرے دل سے ٹکرائی۔ میں جنوں کی دنیا سے آیا ہوں، تمہارے عشق میں قید ہو چکا ہوں منتشا، تم اب مجھ سے دور نہیں جا سکتے۔ میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ جن؟ تم جن ہو؟ میری زبان لڑکھڑائی، دل انجانے خوف سے سکڑنے لگا، مگر ساتھ ہی عجیب سی راحت بھی محسوس ہوئی، جیسے کوئی پرانا راز آخرکار افشاں ہو گیا۔ تمہارے عشق میں قید ہو چکا ہوں، یہ الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ خاموشی جس نے مہینوں سے میرے خوابوں کو اپنے شکنجے میں لیا تھا آج ٹوٹ گئی، اور جو حقیقت اس خاموشی کے پیچھے چھپی تھی وہ میرے ہوش و حواس گم کرنے کو کافی تھی۔ میرے لب کپ کپا رہے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم وہی ہو جو ہر رات میرے خواب میں آتے ہو؟ کیا تم واقعی حسن شاہ ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر سر ہلایا اور کہا، ہاں میں وہی ہوں جو دن میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا ہے، تمہارے باپ کے قدم میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرتا، اور رات کو تمہارے خوابوں میں آ کر تمہارے دل کی دھڑکن گنتا ہے۔ مگر کیوں؟ میں تو صرف امام کی بیٹی ہوں، نہ کوئی حسن نہ دولت۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور بولا، تمہاری معصومیت نے مجبور کیا کہ تم سے عشق کروں۔ میں جنوں کی اس دنیا کا شہزادہ ہوں جہاں ہزاروں حسین مخلوقات میرے قدموں میں پڑی ہیں، مگر ان میں وہ نور نہیں جو تمہارے چہرے پر ہے، وہ پاکیزگی نہیں جو تمہارے آنسوں میں ہے۔ تم زمین کی ہو، میں آسمانوں کی راہوں سے آیا ہوں، کیونکہ میرا دل تمہارے دل پر ہار بیٹھا۔ میں تھر تھر آئی۔ ایک جن شہزادہ میرا عاشق، یہ تو وہ خواب تھا جس سے میں ہمیشہ ڈرنا چاہتی تھی، مگر آج حقیقت بن کر سامنے آیا تو میرے دل نے خوف کے بجائے انجانی لذت محسوس کی۔ کیا یہ عشق واقعی روحوں کا رشتہ ہوتا ہے؟ کیا میری دعا، تنہائیاں، میرے سجدے کسی اور جہان سے بھی سنے گئے؟ تم میرے باپ کے پاس رشتہ لے کر کیوں آئے؟ میں نے پوچھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک اداس چمک ابھری۔ میں چاہتا تھا کہ تم تک اپنے عشق کو پاکیزگی کی صورت میں پیش کروں۔ تمہیں چھیننا نہیں چاہتا تھا، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہاری رضا سے، تمہارے والد کی رضا سے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ آسمانوں میں بھی معتبر ہو اور زمین میں بھی۔ میرے آنسو نکل پڑے۔ وہ جن تھا مگر اس کا ظرف انسانوں سے بڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا نے انکار کر دیا ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں نے صبر کیا منتشا، میں صدیوں سے تم جیسی روشنی کی تلاش میں تھا۔ تمہارے باپ کے انکار پر ناراض نہیں ہوں، بلکہ اسے بھی عزت دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کرو کہ تم دل سے مجھے رد نہیں کرو گی، تم میری روح کی پکار سنو گی، میرے عشق کو آزمانے کا موقع دو گی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی بچہ اندھیرے میں روشنی کی طرف بڑھاتا ہے، اور کہا، وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے عشق کی سچائی کو آزماؤں، اسے سمجھوں گی، اور اگر یہ عشق واقعی پاک ہے تو میں رب سے دعا کروں گی کہ وہ ہمارے راستے آسان کرے۔ اچانک چاندنی تیز ہو گئی، باغ کے پھول جھومنے لگے اور میری آنکھ کھلی۔ میں پسینے میں شرابور تھی، سانسیں بے قابو، مگر دل عجیب سکون سے بھر گیا۔ میں جان چکی تھی کہ میرے خواب کا شہزادہ، میری نیند کا راز، میرے دل کی بے قراری کا سبب حقیقت تھا، اور اب کہانی نئی وعدے سے جڑ چکی تھی۔ کچھ دن سے میرا سر بھاری ہو چکا تھا۔ بھاری پن ایسا نہیں تھا جیسے کبھی کسی بخار یا تھکن کے بعد محسوس ہو، بلکہ جیسے میرے دماغ میں کوئی بوجھ اندیکھا انسنا طوفان بھرا ہو۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور شب بیداری کے باوجود جب میں رات کو بستر پر لیٹی تو نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ نیند نہ ہونے کے باوجود پلکیں کھلنے کا نام نہ لیتی، جیسے کسی نے میری آنکھوں پر وزنی پتھر رکھ دیے ہوں اور میری روح کو قید کر دیا ہو۔ مغرب کی نماز کے بعد میں جب بھی ہاتھ اٹھاتی دل میں عجیب سا اضطراب اٹھتا، دعا کے الفاظ میرے ہونٹوں تک آ کر جم جاتے، اور پھر جیسے ہی سجدے سے سر اٹھاتی بدن میں ایک سرد سی کپ کپی دوڑ جاتی، جیسے میرے آس پاس کوئی ایسا سایہ منڈلا رہا ہو جو دکھائی نہیں دیتا مگر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہو۔ ہر لمحہ وہ وجود پر میرے نقش کرتا جا رہا ہو۔ نماز پڑھ کر بستر پر لیٹی مگر یوں لگتا جیسے کسی نے میری نیندوں کو قفل لگایا ہو، جیسے زبردستی نیند کی جھولی میں دھکیل رہا ہو، مگر میرے حواس اس قید کو تسلیم نہیں کر رہے۔ مجھے آوازیں سنائی دیتی دور سے، جیسے کسی غار کے اندر سے کسی نے مجھے پکارا ہو، منتشا، منتشا۔ وہ آواز مردانہ ہوتی، نرم اور گھمبیر، مگر اس میں عجیب سی کشش ہوتی جسے رد کرنا میرے بس میں نہیں ہوتا، اور جیسے ہی وہ آواز میرے کانوں سے ٹکراتی یوں لگتا جیسے کسی نے میرے کانوں میں قیلیں ٹھونک دی ہوں۔ درد کی تیز لہر میری کنپٹیوں سے گزرتی اور میں اپنی دونوں ہتھیلیاں کانوں پر رکھ کر چیخ اٹھتی، چپ ہو جاؤ، مجھے مت بلاؤ، مگر وہ آواز پھر بھی آتی، مسلسل بے رحم اور اپنی طرف بلاتی۔
میرے ارد گرد سائے جیسے زمین پر لہرانے لگے. میں جاگتی آنکھوں سے کچھ نہ دیکھ پاتی مگر دل کا ہر ذرہ اس سائے دار مخلوق کی موجودگی محسوس کرتا. کمرے کی چھت پر لٹکتا پنکھا جیسے رکتا، دیوار پر لگی تسبیح خود جنبش کرنے لگتی اور دروازے کے پاس رکھا پانی کا لوٹا بغیر لمس کے ہلتا. میں کانپتی مگر میرا جسم حرکت کرنے سے انکار کرتا. اور انہی لمحوں میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی مجھے حسن شاہ کا چہرہ دکھائی دیتا. وہ مجھے دیکھتا خاموشی سے جیسے میری ہر سانس گن رہا ہو. لبوں پر مسکراہٹ ہوتی مگر وہ مسکراہٹ دل کو ڈراتی. خوفناک نہیں تھی مگر پورے اثر تھی. وہ چہرہ ایسا سوال تھا جس کا جواب مجھ سے خود لینا تھا. سانسیں بے قابو ہوتی، دل کی دھڑکن کانوں میں دھمکنے لگتی اور میں ایک بار پھر نیند کی قید میں جا گرتی جہاں نہ روشنی تھی نہ سکون، بس وہ اور اس کی موجودگی. میرے والدین کی محبت ہمیشہ میرے لیے راحت کا سامان بنی رہی مگر اب میں خود کو ان سے دور پاتی. اماں جب کمرے میں آ کر میرا ماتھا چومتی یا میرے قریب آ کر پوچھتے بیٹی کیا ہوا تجھے، کچھ بتاتی کیوں نہیں، تو میرے دل میں شور اٹھتا. کاش بتا سکتی، کاش میں سمجھا سکتی کہ میری روح کس اذیت میں ہے مگر زبان گنگ رہتی. نہ میں ان کی بات کا جواب دے سکتی تھی نہ ان کی قربت مجھے آرام دیتی. وہ محبت جو میری کل زندگی تھی اب مجھے بوجھ لگنے لگتی. میں جو ہر فرض میں پیش ہر بات میں نرم اور ہر معاملے میں والدین کی فرمانبردار رہی اب بس ساکت وجود تھی جو چارپائی سے چمٹ گیا. میری وجود سے جان جیسے نکل گئی ہو. میں دن رات سست اور بے جان رہنے لگی. آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بننے لگے اور آواز مدھم ہو گئی اور وجود جیسے کسی اور کی ملکیت بن چکا تھا. میرے والدین کی پریشانی حد سے بڑھنے لگی. کبھی ابا مجھے لے کر گاؤں کے حکیم کے پاس جاتے اور کبھی اماں گرم پانی میں نمک ڈال کر پیر دھوتی. کبھی دم درود کرتی لیکن کچھ بھی اثر نہ کرتا. آخر ابا نے گاؤں کے معروف عامل کو بلایا. وہ ایک دھیمے لہجے والا بوڑھا شخص تھا جس کی آنکھیں سفید دھاگے جیسی دکھتی اور لبوں پر ہمہ وقت کوئی ذکر جاری رہتا. میرے کمرے میں آیا، میرے سرہانے بیٹھا اور آیت قرآنی کا ورد کرنے لگا. اچانک اس نے اپنے ہاتھ میرے سر پر رکھے اور میرا جسم کانپنے لگا. آنکھیں بند تھی مگر روح بے قابو ہو گئی. میں چیخ اٹھی. میری چیخ ایسی تھی جیسے کسی نے میرے اندر کی گہرائیوں سے وہ درد نکالا ہو جو برسوں سے قید تھا. عامل صاحب نے ہاتھ ہٹایا اور گہری سانس لی. ابا نے لرزتی آواز میں پوچھا کیا ہوا، کسی جن کا سایہ ہے اس پر؟ عامل نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا ہاں جن کا سایہ، مگر عجیب بات یہ ہے کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ محبت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. یہ الفاظ سن کر کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی. اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ابا نے گہرا سانس لیا جیسے ان کے سامنے کوئی اندیکھے راز کھلے ہوں. محبت، ایک جن، وہ بڑبڑائے. ان کی آواز میں بے یقینی، بے بسی اور خوف کا عجیب امتزاج تھا. عامل نے کہا یہ محبت عام نہیں، یہ پرانا تعلق لگتا ہے. وہ جن بار بار منتشا کے خواب میں آتا، اس کی نیند پر قبضہ کر چکا ہے لیکن جسمانی نقصان نہیں دیتا، بلکہ میں تو کہوں گی کہ وہ اسے بچا رہا ہے کسی اور برائی سے. ابا خاموش ہو گئے. اماں میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنے لگی اور میں اندر سے ٹوٹنے لگی. میری زندگی کی ڈور ایسی حقیقت سے جڑ چکی تھی جس کا سامنا میرے بس کی بات نہیں تھی، نہ میرے والدین کی. میں معمولی لڑکی تھی جو بس اپنے سادہ خوابوں میں جیتی اور اب وہ خواب ایک ایسے جن کی حقیقت سے باندھ دیے گئے تھے جو نہ مجھے آزاد کرتا نہ مکمل قابو پاتا. یہ صرف سایہ نہیں، ایک عشق تھا، ایک روحانی قید، ایک مقدر کا تعویذ جسے کوئی نہیں مٹا سکتا تھا. میں منتشا ہوں اور یہ میری زندگی کا وہ لمحہ تھا جب میرے سامنے وہ چادر حقیقت کی ہٹائی گئی، جب مجھے مہینوں سے اندھیروں میں قید رکھا گیا. اس رات مدرسے کے صحن میں جب بے ہوش ہو کر گری، مجھے علم نہیں تھا کہ میرا جسم کسی اور دنیا کے مداخلت کا شکار ہو چکا ہے. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، سانسیں کسی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لی اور جسم کی جنبش ختم ہو گئی. دوبارہ ہوش آیا تو میں نے ہجوم میں خود کو پایا. اماں، ابا، امام صاحب، مدرسے کی معلمات اور چند طلبہ میرے ارد گرد جمع تھے. سب کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی. پھر اچانک وہ نمودار ہوا، حسن شاہ، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی انسانی کیفیت نہیں تھی. اس کی آواز معمولی انسان کی نہیں تھی. وہ صحن کے وسط میں کھڑا تھا، فضا جیسے اس کے گرد سمٹ گئی. اس نے بلند آواز میں کہا میں جنات کے شاہی خاندان سے ہوں مگر منتشا سے نکاح کے بغیر کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا. آپ نے میری بات نہیں مانی تو یہ عشق کسے مار ڈالے گا. ایک لمحے کو سب پتھرا گئے جیسے ان کے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں. امام صاحب جو ہمیشہ ہمت اور علم کا پیکر سمجھتے تھے وہ بھی حسن شاہ کی شدت سے لرز گئے.
میری اماں جو میری انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی میری طرف تڑپ کر لپکی، مگر میں صرف آنکھیں چپک سکتی تھی، اور میرے ابا جو میری پریشانی میں ڈھال بن کر کھڑے ہوتے پہلی بار مکمل بے بس دکھائی دیے۔ پھر حسن شاہ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، کچھ عجیب زبان میں الفاظ بڑبڑائے، جیسے فضا میں روشنی کی لہر دوڑی اور میرے بدن میں زندگی کی جوت واپس آنے لگی۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور حیرت سے سب کو دیکھا جو میری زندگی کے آخری لمحے پر رنجیدہ کھڑے تھے۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا ابا، اور جیسے ہی میری آواز نکلی اماں ابا دونوں میرے قریب جھک گئے اور اماں کے آنسو میری پیشانی پر گرنے لگے۔ امام صاحب نے تھر تھراتی آواز میں کہا، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گئی، مگر حسن شاہ نے آگے بڑھ کر کہا، یہ صرف میرے لمس کا اثر ہے، نکاح نہ ہوا تو اس کی حالت پھر وہی ہو جائے گی اور ایک دن یہ عشق اسے مار ڈالے گا۔ عامل صاحب جو سارے وقت کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے آگے بڑھے اور کہا، یہ سچ بول رہا ہے، میں نے اس کی طاقت کو محسوس کیا۔ منتشا کی زندگی کا واحد راستہ یہی ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے۔ میرے والد نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر وہ کرب آیا جیسے کوئی بیٹی اپنے باپ کی آنکھوں میں نہ دیکھنا چاہے۔ وہ میرے قریب آئے، سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولے، میری بچی، اگر یہی تیری زندگی کی قیمت ہے تو میں ہاں کرتا ہوں۔ میرے وجود میں بجلی کی لہر دوڑی، میں نے حسن شاہ کی طرف دیکھا، وہ اب بھی پرسکون تھا، جیسے جو چاہا وہ پا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سنجیدگی اور تقدس تھا جو کسی خواہش سے زیادہ ایک ذمہ داری کی علامت لگتی۔ امام صاحب نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، عامل صاحب نے دعا کی اور سب نے مان لیا کہ ایک انسانی لڑکی کی جان بچانے کے لیے جنزادے سے نکاح ہی واحد حل تھا جو قدرت نے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ میری روح میں جیسے ایک دھیمی سی شعلہ سے جلنے لگی۔ شاید یہ محبت تھی، شاید قبولیت، یا شاید محض نجات۔ سب ششتر کھڑے تھے، جیسے لمحہ ٹھہر گیا ہو، مسجد کے صحن میں وقت نے سجدہ کر لیا ہو۔ کسی کے لبوں پر کوئی آواز نہیں تھی، صرف اذان کے بعد کی خاموشی جو میرے دل کے شور میں تحلیل ہو گئی۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، مگر مجھے ہر چیز سنائی دے رہی تھی، جیسے میری سماعتیں کسی اور سطح پر جا پہنچی ہوں۔ وہ لمحہ جب میری ماں، میری پیاری اماں جو ہمیشہ کے لیے ڈھال بن کر کھڑی تھی، آہستہ سے میرے قریب آئی، اس کی چادر کا کونا میرے چہرے کو چھو گیا اور اس نے لرزتی آواز میں کہا، منتشا بیٹی، تیری کیا رضا ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ میری ماں کے دل کا کرب تھا۔ اس کی وہ خاموش چیخ تھی جو مہینوں سے میرے اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی پلکیں آہستہ سے اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ آنکھیں جو مجھے ہمیشہ دعاؤں کی چھاؤں میں رکھتی ہے، سوال کر رہی تھی، میری رضا پوچھ رہی تھی، میرے دل کا حال جاننا چاہتی تھی۔ میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے لوگ، سب جیسے انتظار میں تھے کہ میں کچھ کہوں، مگر میرے ہونٹوں پر سوکھا ہوا سکوت تھا، ایسی خاموشی جو درد کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ میں نے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی، وہاں کوئی فتویٰ نہیں تھا، نہ کوئی نصیحت، صرف ایک چہرہ تھا، حسن شاہ کا چہرہ جو ایک جن کی شکل میں میرے خوابوں میں آیا اور میری دنیا بدل کر رکھ دی، وہ جو میرے دل کے گوشوں میں اپنی وحشت، اپنی خاموشی اور اپنی طاقت سے آ کر بیٹھ گیا، وہ جو مسجد کے دروازے میں پہلی بار نظر آیا اور میرے وجود میں جیسے اذان کی پہلی تکبیر بن کر اتر گیا۔ میں نے ماں کی انگلیوں اپنے ہاتھوں میں تھامی جو کپ کپا رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے بھی زیادہ ڈری ہوئی، اور میں نے اپنے خشک لبوں سے دھیرے سے کہا، اماں، میں حسن شاہ کو ٹھکرا نہیں سکتی۔ میرے الفاظ زمین پر پھول بن کر گرنے لگے۔ ایک لمحے کو اماں کی آنکھوں میں آنسو تھم گئے اور اس نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کہا، بس، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی، اللہ گواہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کو ایسا قدم اٹھانے کو نہ کہتی، مگر جب ڈاکٹر بے بس ہوئے، عامل نے بھی کہا کہ یہی راستہ ہے، تو پھر کیا کروں؟ ان کا لہجہ ہارے سپاہی کا سا تھا، جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہو، یہاں تک کہ اپنے خوف کو بھی قربان۔ ابا امام صاحب، جن کی چال میں ہمیشہ وقار اور لہجے میں مٹھاس ہوتی، وہ خاموش کھڑے تھے، مگر جب میں نے اپنی رضا کا اظہار کیا، انہوں نے تکیے کے نیچے سے قرآن مجید اٹھایا، اسے محبت سے چوما اور استخارہ کی نیت سے کھولا۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا، ہر ایک کی نگاہیں ان کے ہاتھ میں تھامی اس کتاب پر جم گئی۔ میں نے اماں کے کندھے پر سر رکھ دیا اور اپنے اندر اترنے لگی۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل کی آنکھ کھل چکی تھی۔ میری روح گواہی دے رہی تھی کہ میں کسی عام انسان سے نہیں بلکہ جن زادے سے بننے جا رہی ہوں، جس نے مجھے اپنی محبت کے سحر میں جکڑ لیا۔ امام صاحب نے استخارے کے بعد جب سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا،
جیسے برسوں کی فکر کا بوجھ اتر گیا ہو۔ انہوں نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ نکاح مقدر میں لکھا جا چکا ہے اور اس نکاح میں خیر ہے۔ میں نے دل میں بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک لمحہ آیا جب میں نے اپنی زندگی کو ایک ایسے فیصلے کے حوالے کیا جو انسانی عقل سے ماورا تھا مگر دل کی گواہی سے قریب تھا۔ اس کے بعد سب کچھ جیسے بہاؤ میں بہنے لگا۔ حسن شاہ نے اپنی نگاہ جھکا لی، جیسے وہ بھی میری رضا کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ ہمیشہ کہتا کہ وہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرے گا، اور آج میں نے اسے دل کی گہرائی سے قبول کیا تھا۔ عامل صاحب نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور کہا، یہ نکاح صرف ایک دنیاوی بندھن نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدہ ہے جس میں دونوں فریق کی روحیں جڑ جائیں گی۔ میری ماں، جس کے آنسوں میرے لیے دعاؤں کی طرح اترتے، میرے گلے لگ کر بس اتنا کہہ سکی، اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے بیٹی۔ اور میں خاموشی سے اس حقیقت کو تسلیم کر رہی تھی کہ محبت کبھی کبھار ایسی سرحدیں پار کرتی ہے جہاں انسان اور جن کی دنیا ایک دوسرے میں گم ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وہ عشق تھا جو میری تقدیر میں لکھا گیا، وہ مقدس رات جو میرے وجود پر لگے تمام وسوسوں، اندیشوں اور اس دھند کو مٹا دیتی جو مہینوں سے میری روح کو سہما رہی تھی۔ نکاح کی رات مسجد کا صحن چراغوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا اور ہر چراغ گویا میری نئی زندگی کی خوشبو میں نہایا ہوا تھا۔ میں سادہ سفید لباس میں دلہن بنی بیٹھی تھی، میری نظریں جھکی تھی مگر دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر ضرب پر کہہ رہی ہو، آج سے تم کسی اور کی ہو منتشا، آج سے تمہارا دل صرف ایک کا ہے۔ تبھی وہ آیا آزاد شاہ، جسے سب حسن شاہ کہتے تھے۔ آج انسانوں کے عالم میں تھا مگر چہرے پر ایسی روشنی گویا چاندنی خود اس کی پیشانی چومتی ہو۔ سفید لباس میں ملبوس وہ میرے قریب آیا تو میں نے پہلی بار دل سے جانا کہ محبت کے فیصلے ظاہری صورت سے نہیں، روح کے روابط سے کیے جاتے ہیں۔ نکاح مکمل ہوا، قرآن پاک کی آیتیں ہواؤں میں کھل گئیں اور میں اس مرد کی شریک حیات بن گئی جو انسان نہیں تھا مگر میرا دل اس کے سب سے قریب تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک الگ حجرے میں آیا، آہستہ سے میرے قریب بیٹھا، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اتنا کہا، منتشا، آج سے تم میری ہو، تم پر میرا سایہ نہیں، میرا سچ ہے، اور یہ سچ تمہیں کبھی اندھیرے میں نہیں چھوڑے گا۔ وہ لمحہ میری روح پر ایسے اترا جیسے برسوں کی پیاس کو کوئی ٹھنڈے پانی سے بجھا دے۔ اس کی باتوں میں عجیب سی نرمی، ایک درد سے بھری سچائی تھی، اور جب اس نے میرے ہاتھ تھامے تو مجھے لگا میں کسی مضبوط قلعے کے اندر آ گئی ہوں، محفوظ، مکمل اور مقدس۔ رات گئے میں اس کے سینے سے لگی بیٹھی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ سورہ یاسین کی آیتیں اس کے دل پر یوں اتر رہی تھی جیسے عبادت میں کوئی بندہ اپنے رب سے مکالمہ کر رہا ہو۔ میرے لبوں سے تلاوت جاری تھی اور اس کی انگلیاں میرے بالوں میں نرمی سے پھسل رہی تھی۔ ایک لمحے کو میں رکی اور آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا، حسن شاہ، شاید تمہاری محبت بھی ایک عبادت بن گئی ہے اور میں اس عبادت میں مکمل طور پر شامل ہو چکی ہوں۔ تم جنزاد ہو مگر مجھ سے زیادہ میرا کوئی اور نہیں۔ اور وہ لمحہ جیسے پوری کائنات نے ہماری محبت کو سجدہ کر دیا ہو۔